बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर तालीम के ऊपर हम आज भी अपने GDP का लेस दैन 2% खर्च करते हैं, जबकि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये मुसलमान ममालिक हैं, ये आज भी 30 और 35% जो है ये इसके ऊपर खर्च करते हैं। ईरान के अंदर R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और फिर अगर हम मगरबी ममालिक की बात करें तो वहाँ पर तालीम के ऊपर बाकायदा तौर पर GDP की एक बहुत बड़ी तादाद है। मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ परसेंटेज है, वो वक्त की किल्लत की बाइस मैं आपको नहीं बता रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहाँ खर्च की जाती है। पाकिस्तान के अंदर तालीम को क्यों तरजीहात में शामिल नहीं किया गया? 75 साल की कहानी है। इन 75 सालों के अंदर मुख्तलिफ अदवार आए, मुख्तलिफ हुकूमतें रही, मार्शल्ला का भी दौर रहा, सियासतदानों ने भी अपना रोल प्ले किया, लेकिन तालीम को हम उस तरह से फोकियत नहीं दे सके। इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने एक नई आइडियल स्टेट की बात की थी और उन्होंने कहा था कि वो कम से कम हर ज़िले के अंदर एक यूनिवर्सिटी बनाकर जाएंगे। सिंगल करिकुलम की उन्होंने बात की थी और फिर उन्होंने हायर एजुकेशन के अंदर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा काम करने की बात की थी। गो के उनकी हुकूमत अब नहीं है, लेकिन जो उन्होंने इक़दामात उठाने की बात की थी वो भी बदकिस्मती से ऐलानात की हद तक ही रहे, वो भी प्रैक्टिकल उसकी शेप हमें नज़र नहीं आ सकी। आज हम तालीम में दुनिया के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं, इसके ऊपर आज के प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे इक़दामात हैं जो लिए जा सकते हैं, उठाए जा सकते हैं और उनको अगर प्रैक्टिकली अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपने ओवरऑल सोसाइटी का हिस्सा बना लिया जाए तो हमारे तालीम के मेयार के बेहतर होने से एक ओवरऑल सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखते हैं, मैं बहुत मशहूर हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर फ़ारूक हसनात साहब का, माहिर तालीम है सर। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की, वक्त दिया मुझे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद साहब, आप वाइस चांसलर हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी के। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। आप सितारा इम्तियाज़ भी हैं माशाल्लाह से मिलिट्री से। सर थैंक यू सो मच कि आपने खुसूसी तौर पर वक्त दिया। मैं डॉक्टर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और अगर मैं ये बात करूँ कि हम पाकिस्तान GDP का आज भी लेस दैन 2% खर्च करता है, जबकि बाकी ममालिक जो हैं वो मुसलमान ममालिक की हम बात करें तो मेरे सामने मलेशिया और इंडोनेशिया की मिसाल है जो 30-35% तक भी चले गए हैं। पाकिस्तान क्यों तालीम को तरजीह, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के मिलिट्री में अगर डिक्टेटर्स रहे तो वो तालीम को तरजीहात में शामिल क्यों नहीं कर सके? सर देखिए, इसमें एक बात तो हमने ये भी पहले देखनी चाहिए हमें कि क्या माशरा हमारा वो रेजिस्टेंट है, यानी वो नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों को तालीम याफ्ता करे, या माशरा तो चाहता है लेकिन आगे उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, आगे उसको बढ़ने के मौके नहीं मिलते, वहाँ पे वो आपका जो बजट का वो आ जाता है। मैंने एक दफ़ा देहाती इलाके 7-8 वही इसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट था, तो वहाँ के जो हेडमास्टर्स थे उनको मैंने दावत पे बुलाया और उनसे मैंने एक ही सवाल पूछा। मैंने कहा, ये बिल्कुल रूरल एरिया है, उसमें दूर दूर भी शहर नहीं है। मैंने ये सवाल ये पूछा कि क्या ये माँ बाप अपने बच्चों को कितने फ़ीसद स्कूलों में भेजते हैं? उन्होंने जवाब दिया 100%। मैंने कहा फिर लड़कियों को कितना भेजते हैं? उन्होंने कहा लड़कियों को भी 100%। अगर 100% वो भेजते हैं, इसका मतलब है कि एक्सेप्टेबिलिटी पैदा हमारे माशरे में अब हो गई है कि वो बच्चों को तालीम देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जब आगे बढ़ते हैं बच्चे, 5वीं जमात में जाके 6ठी में, वहाँ पे आ जाता है इकोनॉमिक क्रंच। वो फिर सबसे ज़्यादा निशाना बनती है लड़की, उसको वो विड्रॉ करते हैं स्कूल से। उसके बाद ज़रा आगे जाते हैं तो फिर वो हाथ बटाना बाप के साथ काम में, चूँकि फाइनेंशियल वो नहीं है, तो वो फिर लड़के को भी करना चाहिए। इसलिए आपको जैसे मालूम होगा कि पाकिस्तान में जो प्राइमरी स्कूल का ड्रॉप आउट रेट है 50%, वो दुनिया में सबसे ऊंचा है। अब हम आ जाते हैं कि हुकूमत ने क्या किया, उसके लिए ज़रा थोड़ी सी हम या बजट में एलोकेशन की आप बात करें। इसमें हम देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है एजुकेशन का। इसका हमारा स्ट्रक्चर ये है कि अगर प्राइवेट सेक्टर ना आता एजुकेशन के मैदान में तो हमारे बच्चों ने सड़कों के ऊपर फिर रहा होना था। बिल्कुल। ये तो एजुकेशन जो प्राइवेट सेक्टर है उसने आकर कुछ संभाला दिया। क्योंकि आपको कहीं नज़र आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्कूल्स होते थे या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के स्कूल्स होते थे, वो तो हमें नहीं नज़र आते ना, तो गायब हो गए। इवन ऊपर भी आप चले जाएँ, कॉलेजेस का भी यही हाल है। कॉलेजेस कुछ हैं हुकूमत के, लेकिन उनका जो बहुत ही बुरा हाल है। यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर ने उसको उठाया हुआ है बहुत हद तक। लेकिन इसमें हुकूमत का फ़र्ज बनता है कि वो, जबकि माशरा आपका तैयार है, जैसे मैंने पहले कहा। सर माशरा आज 70-75 साल के बाद तैयार है,
یا آپ کو ماضی کے اندر بھی معاشرہ تیار ملتا تھا؟ ماضی بہت، دیکھیے شروع میں تو یہ ٹرینڈ ہوتا ہے نا کہ آپ کا اسکول جانے کا تو وہ رجحان ہی نہیں ہوتا، تو بھیجتے نہیں ہیں. میں نے یہی پتہ کرنے کے لیے، جیسے میں نے کہا، میں نے ان سے پوچھا تھا اور یہی پتہ چلا کہ سب تیار ہیں بچوں کو، لڑکیوں کو بھی بھیجنے کے لیے. اب یونیورسٹی میں بھی اب دیکھتے ہیں کہ دور دراز سے ہاسٹلز میں رہتے ہیں، خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہ اسکولز دور دراز سے بھی علاقے بھیجتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پھر حکومت کا کیا کام ہے؟ اگر حکومت اس کو چینلائز نہیں کرتی اور ان کو حوصلہ افزائی نہیں کرتی آگے بڑھنے کے لیے بچوں کو، تو وہاں پہ آپ نے بجٹ کی بات کی، میں تھوڑا سا اس میں ایک چھوٹا سا نقطہ بتا دوں کہ ایکچولی ایجوکیشن ہمارا صوبائی ہے، سبجیکٹ ہے، ہو گیا 18 امendment کے بعد تو بالکل ہی ہو گیا. تو اس لیے ایکچولی بجائے فیڈرل بجٹ کو دیکھنے کے ہمیں صوبائی بجٹ دیکھنے ہوں گے. اس میں جو خیبر پختونخوا کا آیا ہے، پنجاب کا بجٹ جو ہے تعلیم کے لیے 56 ارب مختص کیا صرف، ہاں تو وہ صحت کے لیے 173 ارب. وہی آپ خیبر پختونخوا کے ساتھ ملا لیں. انہوں نے کل جو بجٹ دیا اس میں جو ہیومن جس کو ہم انڈیکیٹرز کہتے ہیں ان کے بہت اونچے جا رہے ہیں، صحت پہ، تعلیم کے، روزگار فراہم کرنے کے. تو پنجاب کا تو ہمارے آگے حال ہے، اس سے زیادہ میں پنجاب کا حال ایسے ہی. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ سوسائٹی جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کر رہی، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا، یا سوسائٹی نے رسپونڈ کرنا شروع کر دیا، آگے کیپیسٹی کا ایشو ہے جس وجہ سے تعلیم جو ہے وہ بدحالی کا شکار ہے؟ دیکھیں، اگر ان 75 ایئرس کی ہم بات کریں تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. 70s سے پہلے کا دور اور 70s کے بعد کا جو دور ہے. 70s تک آپ کو تھوڑی سی سیریسنس نظر آتی ہے، چاہے وہ تعلیم کی بات کریں، اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیز کی، یا اس کے اندر جو انفراسٹرکچر تھا. ایون میں آئی اسٹل ریمبر ہمارے جو اسکولس تھے وہ ایسا لگتا تھا جیسے گارڈن ہے، کسی گارڈن میں اسکول ہے، اتنے پودے، اتنے پھول نظر آتے تھے. اس کے بعد ڈکلائن شروع ہوا، اور ڈکلائن ہوتے ہوتے آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ آج گورنمنٹ لیول پہ بھی، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں یا پروونشل گورنمنٹ کی، یہاں آپ اوور آل معاشرے کی بات کریں، سیریسنس نہیں ہے ایز فار ایز ایجوکیشن از کنسرن. اچھا، ابھی جو کل بجٹ پرسوں آیا ہے، بجٹ میں آپ دیکھیں ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی 104 بلین کا، یونیورسٹیز نے کہا ہمیں دیں، اور انہوں نے صرف 66 بلین الوکیٹ کی ہیں. اب مجھے بتائیں، اس میں آپ کا ریکرنگ بجٹ بھی ہے، اس میں آپ کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی ہے، یہ کیسے اس میں تو تنخواہیں پوری نہیں ہوں گی جو گورنمنٹ کی یونیورسٹی. احسن اقبال صاحب کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 60% بجٹ بڑھا دیا ہے اور پچھلے سال کے کمپیریزن کو وہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کو، لیکن جو ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق نہیں چل پا رہے، اس ڈیمانڈ کے مطابق نہیں چل پا رہے. یہ ہم بات کریں گورنمنٹ یونیورسٹیز کی. اب آ جائیں پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ. ڈاکٹر صاحب نے بڑا وجہ فرمایا ہے کہ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنا رول پلے کر رہی ہیں، لیکن کیا جو پرائیویٹ یونیورسٹیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہے؟ اگر ہے تو وہ کہاں ہیں؟ دیکھیں، جو ہائر ایجوکیشن کمیشن جب یہ بنا 2002-2003 میں، تو اس کو پورا ایک مینڈیٹ دیا گیا تھا. کیا یہ اس مینڈیٹ کے مطابق کام کر رہی ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بجٹ جو ہے، ایچ ای سی کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ایچ ای ڈی کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے پرائیویٹ سیکٹر کو؟ سر پرائیویٹ سیکٹر نے تو کوئی ایک ڈپارٹمنٹ بھی سٹارٹ کر رہا ہے نا. ایچ ای ڈی کی الگ آپ کے پر تلوار لٹک رہی ہے، بالکل ایسی ہے. پھر ایچ ای سی کے الگ سے ہے، اتنا مشکل پروسیس ہے. پھر ابھی انہوں نے ریجنل بنا دیے ہیں، ایچ ای سی پنجاب الگ بن گئی ہے، ان کا الگ سے تلوار ہے. بالکل ایسے. اور وہ آپ کو این او سی نہیں مل رہا، اور آپ منتھ اینڈ منتھس اور پھر ایئرز لگ جاتے ہیں کسی ایک اپروول کے لیے. یہ دکھاتا ہے کہ کتنے سیریس ہیں آپ. سفارش کا کلچر عام ہو چکا ہے، اور اس سفارش کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو رشوت بھی الگ سے دینی پڑتی ہے، اور بے شمار مسائل ہیں جن کو میں اندر سے جانتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ ایک این او سی لینے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو جس طرح سے تنگ کیا جاتا ہے، بہت ہی سافٹ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں کہ تنگ کیا جاتا ہے. سر یہ جو سفارش کے کلچر کی آپ نے بات کی ہے، میں اس کو دیکھیں پھر آپ معاشرے میں ٹرانسفارم کیسے ہوا ہے. آگے کسی بھی آڈیٹوریم میں کسی بھی یونیورسٹیز کے بچے بلا لیں، چاہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹی کے بچے ہوں یا گورنمنٹ یونیورسٹی کے بچے ہوں، آپ ایک سمپل سوال ان سے کریں کہ پاکستان میں جاب کیسے ملتی ہے. تمام بچے یکجا ہو کے ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ سر سفارش. بالکل ایسے ہی. اچھا، آن دی ادر ہینڈ ہو کیا رہا ہے، جب ہم بڑے بڑے کمپنیز کے سی ای او سے ملتے ہیں، فیکٹری آنر سے ملتے ہیں یا بینک کے پریزیڈنٹ سے ملتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں یار کوئی کیپیبل بچہ ہو نا تو ہمیں ریفر کر دینا. بالکل ایسے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیپیبل بچوں کا فقدان ہے. یعنی جو بچے ہیں وہ نالج کے لیے نہیں جا رہے، ڈگری کے لیے جا رہے ہیں انسٹیٹیوٹ میں.
وہ ڈگری لیتے ہیں اور کیپیبلٹی ان کے پاس نہیں ہے. اس کے اوپر بات کرتے ہیں, R&D کے اوپر بھی بات کرنی ہے, ایک بریک لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بریک پہ جانا ہے, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر میں پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسناس صاحب کے سامنے رکھوں گا کہ جو مارکیٹ کی ضرورت ہے یونیورسٹیز وہ پروڈیوس کیوں نہیں کر پا رہی. ایک بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسناس صاحب, سر جو مارکیٹ کی ضرورت ہے ہماری یونیورسٹیز وہ پروڈیوس کیوں نہیں کر پا رہی سر؟ ہمارے ہاں بہت زیادہ فقدان ہے کہ مارکیٹ کے اندر جاب موجود ہوتی ہے لیکن بچے اس طرح سے کیپیبل نہیں ہیں, بچوں کو وہ تعلیم نہیں دی گئی جو مارکیٹ کی ضرورت ہے. یہ R&D کے اوپر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر؟ بالکل وہ ہے, لیکن میں تھوڑا سا ایک بنیادی چیز کہہ سکتا ہوں, میرا خیال ہے وہ تھوڑی مس ہو گئی ہے مجھ سے بھی. دیکھیے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری فیصد کیا ہے, چونکہ ہم نے مقابلہ اپنے آپ سے بھی کرنا ہے اور ہم نے دنیا کے ساتھ بھی کرنا ہے. مقابلے کا میرا مطلب ہے ایک موازنہ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہماری پوزیشن کیا ہے. پاکستان کی اس وقت آفیشیل جو پرسنٹیج ہے لٹریسی کی وہ 55% ہے اور یہ کئی سالوں سے کھڑی ہوئی ہے, بلکہ پنجاب میں وہ پچھلے یہ جو 4-5 سال پہلے نیچے گئی اور تھی. فردر اس کا بریک اپ کریں تو لٹریسی ریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو. نہیں وہ میں بتاتا ہوں. اب یونیسکو کا کرائیٹیریا ہے کہ جو لٹریٹ ہوتا ہے ان کا کرائیٹیریا ہے کہ کسی بھی زبان کا اخبار اس کا جو سامنے کا صفحہ ہے وہ پڑھ کے آپ ایک تھوڑے بہت کامنٹس کریں, کوئی ایکسپرٹ کامنٹ نہیں, تھوڑے بہت جرنل کامنٹ کریں. ہمارا کرائیٹیریا یہ ہے کہ اگر آپ اپنے 2 نام لکھ لیں تو وہ آپ لٹریٹ ہیں. اس حساب سے بھی آپ 55% ہیں. اگر آپ ذرا پاکستان سے باہر نکل جائیں, افغانستان کو چھوڑ کے 90s میں لٹریسی ریٹ جا رہی ہے. ہم تو میرٹ کی بھی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں. کوالٹی کی تو بات پھر بہت وہ دوسرا شعبہ وہ آ جاتا ہے نا. کوانٹٹی آپ یہ دیکھیے کہ کہاں 55%, کہاں 90%. آپ ایران سے شروع کریں, ترکی سے ہوتے ہوئے, سینٹرل ایشیا سے ہوتے ہوئے مڈل ایسٹ میں آپ جائیں. مڈل ایسٹ میں بھی 90s کو وہ ٹچ کر رہے ہیں, تو لیٹ 80s میں ہیں یا ارلی 90s میں ساری ہیں. تو بہت زیادہ آپ پیچھے رہ گئے ہیں نا پوری دنیا سے. اور پھر کوالٹی کی اگر ہم بات کریں, جیسے آپ نے وہ بات کی اس کی, وہ تو آپ کا پھر سلیبس ٹھیک کرنے والے ہیں. وہ تو آپ کو ایک کمیٹیز بنا کے یا جو بھی ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی جو جاب مارکیٹ ہے اس کے ڈیمانڈز کیا ہیں, جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ کس طرح آپ پڑھا رہے ہیں. سر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سب سے امپورٹنٹ شعبہ ہوتا ہے اور اسی کے اوپر گورنمنٹ کام نہیں کرتی, نہ پبلک یونیورسٹیز اس کے اوپر محنت کر رہی ہیں, کام کر رہی ہیں, ایون پرائیویٹ سیکٹر بھی کام نہیں کر پا رہا. سر اگر اس شعبے نے کام نہیں کیا تو پھر تو یہ کمپیٹیبلٹی تو کبھی بھی نہیں بن سکے گی. نہیں وہ نہیں بن سکے گی. پھر HSC نے بھی کافی گڑبڑ کی. اصل میں انہوں نے لوگوں کو پش کرنا شروع کر دیا کہ آپ PhDs کریں. اب PhD کرنی مطلب دل سے جو ریسرچ ہوتی ہے یا اپنے پڑھنا ہے یا مطالعہ کرنا ہے, ساری چیز یہ آپ کے دل سے نکلتی ہے, یا یہ اوپر سے آپ انفورس نہیں کرتی کہ آپ انکریج کر سکتے ہیں. انکریج آپ ضرور کر سکتے ہیں کوئی انسینٹیو دے کے, لیکن آپ ڈنڈا رکھ کے وہ نہیں کر سکتے. تو انہوں نے جو ڈنڈا رکھ کوانٹٹی کے چکر میں کوالٹی کے چکر میں انہوں نے دھڑا دھڑ وہ سارا کیا, تو اس سے بھی کافی خرابیاں پیدا ہوئیں. تو میں تو اب کیا کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر. ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا, پرائیویٹ سیکٹر سے گلہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر بہت زیادہ کمرشلائز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ تعلیم مہنگی ہونے کی وجہ سے بھی عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے سر. دیکھیں وہ میجر جو شیئر ہے نا اس وقت وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا, گورنمنٹ تو وہ پورا کر ہی نہیں سکتی جتنے بچے اس وقت اویلیبل ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے, کمرشلائزیشن کا یہ ایشو نہیں ہے, فیس کا ایشو نہیں ہے. اگر یہ فیس کا ایشو ہوتا تو شاید بچے پرائیویٹ کی طرف دیکھتے ہی نہ. میجر بننے کا جو چنک ہے وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز میں آ رہا ہے اور ریزنیبل فیس ہے ایز کمپیئر ٹو مینی ادر کنٹریز. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں, یہاں پہ جو ایشو ہے جو آپ لنکیجز کی بات کر رہے تھے, انڈسٹری کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ نہیں ہو رہے. یونیورسٹیز کے پاس ٹاپک نہیں ہے کہ کن ٹاپکس پہ آپ نے ریسرچ کروانی ہے. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ ہم نے کس چیز کی ریسرچ کرنی ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو جتنی بھی منسٹریز ہیں ان کو ایز اے تھنک ٹینک لینا چاہیے یونیورسٹیز کو. بالکل ٹھیک ہے. وہ جو پالیسی میٹرز ہیں وہ بھیجیں یونیورسٹیز میں, ان کو بتائیں کہ اس پہ ریسرچ کر کے ہمیں دیں, وہ پالیسی ڈاکومنٹس تیار کر کے دیں. نہ تو گورنمنٹ ان کو ایز اے پالیسی ریسرچ کروا رہی ہے ان سے, نہ گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ کن ٹاپکس پہ ریسرچ کروانی ہے,
نہ انڈسٹریز کے ساتھ وہ لنکیجز اسٹیبلش ہو رہے ہیں. سلیبس اس کا بنایا جاتا ہے ایچ ای سی میں, اور ایچ ای سی ایک براڈ پیرامیٹر دیتے ہیں کہ اسی ایمبٹ کے اندر رہ کے آپ نے ان کو پڑھانا ہے. ویئر ایز انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, اور وہ دا انڈسٹری از چینجنگ ود دی فلیش آف این آئی. جتنی سپیڈ سے آپ اپنی پلکیں جھپکتے ہیں اس سپیڈ سے اس وقت مارکیٹ چینج ہو رہی ہے, مارکیٹ کی ڈائنامکس ہی ڈفرینٹ ہیں. آپ 20 سال پرانا یا 10 سال پرانا اگر سلیبس آپ پڑھا رہے ہیں تو کیسے لنکیجز ڈیولپ ہو سکتے ہیں؟ آؤٹ ڈیٹڈ ہے سارا. اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا اور اس سب میں سفر طالب علم کر رہا ہے, اسٹوڈنٹ کر رہا ہے, جس کو مارکیٹ میں پھر جاب نہیں مل پا رہی, اس کو مارکیٹ میں جاب نہیں ملتی, بیکاز جو مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو اس کے پاس ہے ہی نہیں, اس کے پاس وہ اسکل ہی نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل میڈیا میں, پہلے تو میں بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا ٹاپک لیا ہے, کہ کم از کم ایک چینل تو ایسا ہے کہ آپ ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں, جو بڑا پاکستان میں نان سیریس ٹاپک ہے. تو آپ نے سیریس, اور میں آئی مسٹ گیو کریڈٹ ٹو یو. تو یہ اس پہ ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت, سے نیشنل ڈیبیٹ کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے ہم کس طرف جا رہے ہیں. جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے کیا وہ ریلیونٹ ہے انڈسٹری سے یا نہیں؟ اگر وہ ارریلیونٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں جو سب سے بڑا کردار ادا کرنا ہے وہ گورنمنٹ نے بھی کرنا ہے, اور ایچ ای سی نے پرٹیکولرلی کرنا ہے کہ ایچ ای سی آگے بڑھے اور مارکیٹ کے ریکوائرمنٹ کے مطابق یونیورسٹیز کو سلیبس جو ہے وہ اپڈیٹ کر کے دے تاکہ بچے سفر نہ کر سکیں. دیکھیں یو جی سا یونیورسٹی گرانٹ کمیشن, جی اس کو کنورٹ کیا گیا ہائر ایجوکیشن کمیشن میں, ٹھیک ہے, اس کو بند کر کے انہوں نے اسٹارٹ کیا. جب یہ بنایا گیا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن, اس وقت جو ان کا امبریلا جو ایمبٹ ان کو دیا گیا, جو ان کو اس وقت پیرامیٹرز دی گئی, اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ڈاکٹر عطاء رحمان کے بعد جتنا بھی اس پہ بعد میں لوگ آتے گئے, کسی نے اس پہ توجہ نہیں دی. انٹرنل پالیٹکس پہ انوالو ہیں سارے, جو ایکچوئل کام کرنے والا وہ نہیں ہو رہا. اور استاد جیسا مقدس شعبہ پیشہ جو ہے وہ اگر پالیٹکس کا شکار ہو جائے, اور وہ اگر اس طرح سے, ظاہر ہے جب پوزیشنز کمپرومائز ہو جاتی ہیں سر, تو پھر آگے کوالٹی بھی کمپرومائز ہو جاتی ہے. یہ بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے, میں تو ایک سرکاری یونیورسٹی میں رہا ہوں تھرو آؤٹ. جی وہاں ایکچولی ہم جو ٹیچرس ہیں نا, ہم بیوروکریٹس بن گئے ہیں. ہمیں زیادہ, میں نے ایک دفعہ جب میں چیئرمین تھا تو میں نے اپنی ساری فیکلٹی. سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے, میں پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہا ہوں, میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر اسی کے اوپر پرٹیکولر بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں جی ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ہم آج تعلیم کے شعبے کے اوپر خصوصی طور پر ہمیں کتنی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم کتنی دے رہے ہیں, اس کے اوپر آج ہم بات کریں. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچرز کی ٹریننگ کا بھی مسئلہ ہے سر. ٹیچرز کو اس طرح سے جو ٹریننگ پروفیشنل دینی چاہیے اس کا کوئی انتظام نہیں ہے, نہ ایچ ای سی کی طرف سے انتظام ہے, نہ گورنمنٹ کے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے اس کی طرف سے کوئی انتظام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بھی ایک مسئلہ ہے, اس وجہ سے بھی مسائل جنم لے رہے ہیں, کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ جہاں تک تو اب ایجوکیشن کی بھی بہت سی سٹیجز ہیں نا. جی اگر ہم پرائمری کی ابھی لیں بات کریں, یا سیکنڈری اسکول کی, یا ہائی اسکول کی بھی, وہاں تو باہر کے ملکوں, باہر سے میری مراد ہے وہ ملک جنہوں نے اپنے معاشروں میں اپنے اداروں کو سیدھا کیا ہوا ہے اور وہ کافی آگے بڑھ چکے ہیں, وہاں تو آپ کو لائسنس لینا پڑتا ہے, بیکاز بچوں کو پڑھانے کے لیے خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں. اس میں سائیکالوجی بھی آپ پڑھتے ہیں, سوشیولوجی بھی پڑھتے ہیں. لائسنس کے بغیر آپ نہیں پڑھا سکتے. پھر یونیورسٹی لیول کے اوپر وہ ایک چونکہ ڈفرینٹ ماحول ہوتا ہے تو اس میں آپ پڑھا سکتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی یہ بات میں نے جو کی تھی کہ ہماری سرکاری یونیورسٹیز میں, پرائیویٹ کا نہیں پتا, وہاں پہ ایکچولی ہمارے ٹیچرز جو ہیں وہ بیوروکریٹس بن گئے. میں جب چیئرمین تھا تو میں پروفیسر بھی تھا, فل پروفیسر تھا, اونلی فل پروفیسر ان دا ڈپارٹمنٹ. تو میں نے کہا فیکلٹی ساری چائے پہ بیٹھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا مجھے سچی بات بتانا کہ آپ مجھے پریفر کیا کرتے ہو, ایز چیئرمین یا پروفیسر؟ یک زبان سب نے کہا چیئرمین. اس کا ریزن ہے, چیئرمین آپ کو انکریمنٹس دیتا ہے, چیئرمین آپ کو اور فائنینشیل فیسلٹیز دیتا ہے, آپ کو اور سبجیکٹ چوز کرنے کی فیسلٹیز دیتا ہے. پروفیسر آپ کو ریسرچ کرواتا ہے, تو ریسرچ تو آپ نے کرنی نہیں, وہ تو آپ کی دلچسپی نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن جب یہ ایٹیٹیوڈس اس قسم کے ہوں تو پھر ہم ابھی ٹیچرز کی بات کر رہے تھے, ماحول سارا اس قسم کا, آپ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے ہم شروع کریں اور اس چیز کو, اور کہاں پہ ہم آگے لے کے جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ اس میں ایک فیکٹر یہ بھی تو ہے
کہ یہ جو سیمسٹر سسٹم آیا ہے اس کی وجہ سے بھی کوالٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. بچوں کے پاس 3-4 ٹاپک ہوتے ہیں, اسی میں سے ہی آپ نے مڈ کرنا ہے, اسی میں سے آپ نے فائنل کرنا ہے, اور پھر بچے اس طرح سے پڑھ نہیں پا رہے ہوتے, جبکہ اس کا کانسیپٹ تو یہی تھا کہ اس کے اندر زیادہ چیزیں کور کی جائیں گی, لیکن پریکٹیکلی ایسا نہیں ہو پا رہا. نہیں, میں ہمیں پڑھائی سچ میں فرق نہیں پڑتا, لیکن فرق وہاں پہ پڑتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس آپ کو بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا وہ آپ کو بلی کرنا شروع کر دیں گریڈز کے لیے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پڑھائی کے لیے نہیں آئے, وہ صرف گریڈز کے لیے آئے ہوئے ہیں. یعنی اے سے نیچے تو ہم نے لینا نہیں ہے, بی گریڈ بھی کیا چیز ہوتی ہے, اور پھر وہ پیسٹر شروع کر دیں. اگر تو ٹیچر کا اپنے وہ پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے اور اس کا ایک مقام ہے, وہ تو ریزسٹ کر لے گا. لیکن ایک بالکل یا نیا ٹیچر آیا ہوا ہے وہ بھی اس کے نیچے پریشر کے نیچے آ جاتا ہے. پڑھنے کے پیچھے وہاں خرابی, پڑھنے کے پیچھے ایک سوچ یہ بھی تو ہے کہ میں پڑھوں گا تو مجھے نوکری ملے گی, میری معیشت ٹھیک ہوگی. اس سوچ کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے, یا اس سوچ کے ساتھ بھی کہ میں پڑھوں گا تو میرے جو نالج میں اضافہ ہوگا. میں ایٹ لیسٹ اپنا بتا سکتا ہوں, جب میں ابھی بھی اس اسٹیج آف لائف میں بھی جب میں کوئی کتاب پڑھتا ہوں یا آرٹیکل, میں یہی مجھے خوشی ہوتی ہے پڑھ کے کہ میں نئی چیز کو سیکھ رہا ہوں, میری جو نالج ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. میں آگے بڑھنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سر, کرونا وائرس آیا, ہمارے تعلیمی نظام کی کمزوریاں کھل کر سامنے آئیں. ہم نے اب کتنا کام کر لیا ہے, کتنا بہتری کی طرف ہم چلے گئے ہیں, اپنی پرابلمز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد ان کے سلوشنز کی طرف بڑھ گئے ہیں ہم کہ نہیں بڑھ گئے؟ جی, آن لائن جو سسٹم تھا کلاسز کا ڈیورنگ کرونا, اس پہ بڑا کام ہوا ہے پچھلے اس میں پورے ٹینیور میں, اور بہرحال پاکستان نے وہ ٹارگیٹ اچیو کر لیے ہیں. میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہماری جو یونیورسٹی تھی منہاج یونیورسٹی لاہور, یہ فرسٹ 6 یونیورسٹیز میں ڈکلیئر ہوئی آن لائن جانے پہ, بیکاز ہم نے اس پہ اپنا CMS LMS سسٹم اپنا ڈیولپ کر لیا, اس پہ کام شروع کر دیا. اسی طرح بہت ساری یونیورسٹیز نے یہ ڈیولپ کر لیا. ایک بڑا امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آج, وہ یہ ہے کہ ایکچولی ایجوکیشن سٹارٹ ہوتی ہے اسکول سے. پہلے تو آپ دیکھیں ملینز آف بچے ہیں جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے پاکستان کا, میرے خیال ہائیسٹ ریٹ ہے پاکستان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ اگر آپ اسکول لیول سے بات کرتے ہیں. ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن تو بنا لیا, یہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن کیوں نہیں بنایا, سیکنڈری ایجوکیشن کمیشن کیوں نہیں بنایا؟ اگر ان کا ڈراپ آؤٹ ریٹ اتنا ہائی ہے تو وہاں سنبھالنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. پھر وہ کون سے بچے ہیں جو یونیورسٹی پہنچتے ہیں, ان کا لیول کیا ہے. دیکھیں, جو آپ کے او لیول یا اے لیول بچے کرتے ہیں وہ برین ڈرین ہے, اس لیے باہر چلے جاتے ہیں, وہ باہر کنٹریز میں جاتے ہیں, بیرون ملک جاتے ہیں, وہیں پہ وہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, وہیں پہ جاب شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں رہتا کیا ہے؟ پھر جو ذرا انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں وہ آرم فورسز میں چلے جاتے ہیں, کچھ بیوروکریٹس بن جاتے ہیں. جو بالکل ہی لیفٹ اوور ہوتا ہے نا معاشرے کا, وہ آ جاتا ہے پھر ایم فل اور PhD کرنے کے لیے. اچھا, جنرلی کسی اسٹوڈنٹ سے آج کے دور میں آپ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کیوں ایم فل کرنا چاہتے ہیں, وہ کہتا ہے جی مجھے 5000 روپیز انکریمنٹ ملے گا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ معاشرت کے ساتھ لنک ہے, وہ انکریمنٹ کے ساتھ لنک ہے. بہت سارے ویری فیو انڈیویجول آپ کو نظر آئیں گے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, جو انٹرسٹ لے کے پڑھتے ہیں, جو واقعی کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس میں پھر آپ کا اوورآل سوسائٹی کا مزاج بھی تو دیکھا جاتا ہے نا. سوسائٹی کے اندر یہ بات بڑی کھلے ڈلے عام الفاظ کے اندر کہی جاتی ہے کہ جناب آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھی نوکری مل سکے. جب آپ اچھی نوکری کی تلاش میں تعلیم حاصل کرتے ہیں, یہ ایک ایکسپیکٹ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن یہ اوورآل سر سوسائٹی جو ہے اس طرف چل پڑی ہے, تو اس سے پھر آپ کمرشلائزیشن کے پہلو کو کس طرح ڈینائل کر سکتے ہیں؟ میں معاف کریں, میں ایکچولی یہ اسکول میں آپ کو بتاؤں, یہ اسکولز آپ کو ٹریننگ دیتا ہے. مثال کے طور پہ جب ہماری ایک دفعہ یہاں پہ اسکولز والوں نے ایک سیمینار سا کیا تھا, یہ گرامر اسکول نے لاہور والوں نے, تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ خدا کے لیے, ہم نہیں اس عمر میں ان کو ٹھیک کر سکتے, جب تک وہ ہمارے پاس آتے ہیں آپ ایگزامینیشن روم سے باہر نکل جائیں تو نقلیں شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اور جو ویلیو سسٹم ہے سارے, میں نے کہا یہ اسکول سے ان کو آپ نے سکھانا ہے, اور پھر وہ چونکہ اس ایج تک ہم بہت زیادہ جلدی سے چھوٹی سی مثال دوں, ایک انگلینڈ سے بچہ آیا تھا, اس کے ہاتھ میں ریپر تھا ٹافی کا, اور وہ شادی کا کوئی فنکشن تھا تو وہ بھاگ رہا تھا سارے گھر میں. تو کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ کہہ رہا جی میں ٹریش کین ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں نے ریپر پھینکنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا بھی نا کہ میں زمین پہ پھینک دوں, اس کے دماغ نے اس کو منع کرنا, بیکاز ہی ہیز بین ٹرینڈ لائک دیٹ. تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے اسکول سے ہوتی ہے. سر آپ بھی اس پہ کمنٹ کر دیں پلیز. جی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں بیسکس جو ہے نا اسکول سے اسٹارٹ ہوتے ہیں. ہر 5 سال کے بعد گورنمنٹ چینج ہوتی ہے یہاں پہ,
اور کہتے ہیں اسکول پہ توجہ دینی ہے اور کریکولم چینج کرنا ہے ہم نے. سنگل نیشنل کریکولم پہ بھی پچھلے دنوں بات ہوتی رہی ہے, انہوں نے چینج کر دیا, عمران خان صاحب بڑا اس پہ کام کیا. کیا یہ ابھی رہے گا جو کر دیا انہوں نے سنگل نیشنل؟ نہیں, گورنمنٹ آگے پھر چینج ہو جائے گا, پھر گورنمنٹ چینج ہوگی, پھر سلیبس چینج ہو جائے گا. پچھلے 75 ایئرز میں ہم ابھی تک سلیبس فائنل نہیں کر سکے. دیکھیں تعلیم کے ساتھ ساتھ نا تربیت کی ضرورت ہے. اگر اب بچوں کی تربیت نہیں کر رہے نا, پھر تعلیم تربیت کا مسئلہ تو گھر سے ہو گیا, والدین اس کے ذمہ دار ہیں, لیکن سکولز بھی چلیں. اور اگر ہم اوورآل سلیبس چینج نہیں کر سکیں تو ون لائنر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ریاست ذمہ دار ہے, حکومت 100% ریاست ذمہ دار ہے. میں نے کہا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, ہمیں تھوڑا سا سیریس ہونا پڑے گا. سر بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کو, آپ نے خصوصی طور پر وقت دیا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہم نے آج ڈیٹیل کے ساتھ پاکستان کے تعلیمی نظام میں موجود خرابیوں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے مارکیٹ کی ضرورت کے مطابق ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ گریجویٹ پیدا کریں تاکہ ان کو مارکیٹ کے اندر جب وہ جائیں تو ان کو فوری طور پر اچھی جاب جو ہے وہ مل سکے. اس کے اور دیگر ایشوز کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی. مجھے اس پروگرام سے اجازت دیجیے, آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.